अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो दूसरी विंडो में आपको शख्सियत नजर आ रही है अपनी स्क्रीन पर, इन्होंने 200 से जायद जिन्नात से कलाम किया हुआ है। जिस तरीके से मर्द होते हैं और औरतें होती हैं, जिन्नात में चुड़ैलें होती हैं, परियां होती हैं, आसेब होते हैं, ये उनसे महवे गुफ्तगू होते हैं। और अगर किसी इंसान के रूप में वो उस पर तारी हो जाएं तो उसके बाद ये उससे हम कलाम होकर मुख्तलिफ जो कुरान और सुन्नत में वज़ाइफ बताए गए हैं या कुछ आयात बताई गई हैं, दम करते हैं और उसके बाद उनको निकाल लिया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो पुतले बनाते हैं और उनमें सुइयां जो है वो चबोते हैं और उसके बाद उनको किसी कब्रिस्तान की मट्टी के अंदर मदफन कर देते हैं कि जी फ़लाँ शख्स को जो है वो नुकसान पहुंचाना है, और फ़लाँ शख्स जो है वो जब तक वो कब्रिस्तान के अंदर वो पुतला मदफन रहेगा और उसको नुकसान पहुंचता रहेगा या वो बहुत जल्दी मर जाएगा। इनका ये कहना है कि अल्लाह ताला के हाथ में ज़िंदगी और मौत है, और इस तरह के जो काला जादू करने वाले या जादू करने वाले लोग हैं वो दायरा इस्लाम से भी खारिज हैं, और उनकी दुनिया में तो पकड़ होगी, आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अजाब भी मौजूद है। ये जिन्नात से कलाम आप करते किस तरीके से हैं? ये जिन्नात एग्जिस्ट भी करते हैं? ये तो बड़ा सिंपल है। आप जिन्नात के मरीज़ के ऊपर हाज़री करें, जिन हाज़िर हो जाएगा, आप उससे हम कलाम हो जाएं। मतलब किस तरीके से? उसकी आवाज़ कैसी होती है? आपको कैसे पता चलता है ये जिन्नी है? कुछ निशानियां हैं। बसा औकात ऐसा होता है कि मरीज़ एक्टिंग करता है लेकिन आमिल को पता चलता है कि ओरिजिनल इसके अंदर वाकई ही जिन्नात हैं। कुरानी आयात से उनको हाज़िर करके उनसे मुज़ाकरात होते हैं। अगर वो जाना चाहें तो उनको छोड़ दिया जाता है। अगर वो बाज़िद हों कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम मरीज़ को नुकसान पहुँचाएँगे, या मियाँ बीवी की तलाक के लिए भी जिन्नात को भेजा जाता है, घर उजाड़ने के लिए भी जिन्नात को भेजा जाता है। तो इस तरह का अगर कोई मिशन लेके तो ये भेजता कौन है? ये जिन्नात हसद और बुग़्ज़ रखने वाले अपने ही होते हैं जो जिन्नात को भेजते हैं जादूगरों के ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जादूगर हूँ, आमिल हूँ, और मेरे पास जिन्नात हैं और वो मेरे इतने ताबे हैं, मैं आपकी तरफ भेज देता हूँ कि आपको नुकसान पहुँचाए। तो मैंने तो ये भी देखा है कि वो आमिल जिन्होंने वो जिन्न रखे होते हैं या जिन्होंने नाम नेहाद जिन्न भेजे होते हैं, अगर वो इतने ही उनके ताबे हों तो वो अपनी मोटरसाइकिल का जो पेट्रोल ख़त्म हुआ होता है वो डलवा लें, अपने घर के हालात ठीक करवा लें, वो जिन्नात को भेज देते हैं, उनको नुकसान पहुंचा दें। और लॉटरियां भी दे रहे होते हैं, लॉटरियों के नंबर भी दे रहे होते हैं, और फिर वो जो सादा लोग हमारी आवाम है वो उनके चंगल में फंस जाती है और उन फ्राडियों से ये सारा मामला करवाती है। तो इसमें आपको क्या लगता है? मैं ठीक कह रहा हूँ? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। कोई भी आमिल, कोई भी जादूगर अगर आपको लॉटरी के नंबर का लालच दे रहा है तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है। आपका सिर्फ वक्त बर्बाद करेगा और आपकी उम्मीद टूटेगी। लॉटरी के नंबर अगर ऐसे लगते होते तो ये खुद लगा के अपनी गुर्बत क्यों ना ख़त्म कर लेते। जादूगर जब आमाल करता है जिन्नात को अपने कंट्रोल में करने के लिए, तो वो आमाल होते हैं शैतानी। तो वो इस मुआहदे के साथ आते हैं कि हम नुकसान पहुंचा सकेंगे, फ़ायदा नहीं कर सकेंगे। तो ये दूसरों का फ़ायदा नहीं कर सकते, नुकसान पहुंचाने के लिए ये तैयार होते हैं। जिन्नात लफ्ज़ बोला जाता है आम उस मखलूक के लिए जो आग से बनी है। अब इनके मुज़क्कर अगर साइड पे करें तो उनको जिन्नात बोला जाता है, और अगर हम मुअन्नस ले लें तो उनको आसेब कहते हैं। इसके अंदर चुड़ैल, परी, ये चीज़ें आती हैं। तो ये जो चुड़ैलें और परियां वगैरह हैं ये आशिक हो जाती है। हमने सुना जी कोई बंदे ने बहुत ज़्यादा खुशबू लगाई थी, वो किसी पुराने दरख्त के नीचे बैठा था या कब्रिस्तान गया था, तो वो चीज़ें उस पर आशिक हो गई। तो इस तरह का कोई मामला होता है? जी बिल्कुल, इस तरह के मामलात होते हैं। जैसे ये भी इंसानों की तरह मुकल्लफ़ हैं। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारी तरह ही इनके रहन सहन है, हमारी तरह ही ये शादियाँ करते हैं और इनके बच्चे होते हैं। जिन्नात की शादियाँ भी होती हैं? जिन्नात की शादियाँ भी होती हैं और जिन्नात के बच्चे भी होते हैं। और जिन्नात में जिस तरह इंसानों में अच्छे लोग होते हैं, इस तरह जिन्नात में भी अच्छे लोग होते हैं। जिस तरह इंसानों में बुरे लोग होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी बुरे लोग होते हैं। मतलब इनकी शादियाँ वगैरह कहाँ होती हैं? मतलब ये हवा में होती हैं, ये आग के बने हुए आग के अंदर हो रही होती हैं, मट्टी पर हो रही होती हैं, किस जगह पर हो रही होती हैं? जिन्नात मख्फी मखलूक है, हमें नज़र नहीं आती, वो हमें देख रहे होते हैं। तो वो हमारे इर्द गिर्द ही अपने मामलात कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी नज़रों से ओझल होते हैं। जिन्नात बाज़ वो होते हैं जिनके पर होते हैं और वो हवा में उड़ते हैं, और बाज़ इस तरह होते हैं कि वो सांप
اور بلی کتے کی شکل میں ہوتے ہیں، اور بعض ہماری طرح ہی عام دنیا کے اندر جس طرح رہ رہے ہیں اس طرح رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں حدیث پاک میں۔ عمریں کتنی ہوتی ہیں ان کی عمریں انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں، لمبی عمریں ہوتی ہیں۔ یہ بھی مرتے ہیں؟ ہاں مرتے ہیں، موت آتی ہے ان کو؟ آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی جن آ جائے تو آپ جن کو جلاتے ہیں؟ اگر کسی مریض کے اوپر جنات ہیں، اسے تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، نقصان دے رہے ہیں، اور مریض ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کو حاضر کر کے اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھی تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے جی مجھے یہ مسئلہ ہے۔ اچھا تم اس کی جان چھوڑو؟ کہتا ہے نہیں جی میں چھوڑ نہیں سکتا، مجھے فلاں نے بھیجا ہے۔ اگر نام بھی بتا دیتا ہے، جس نام بھی بتا دیتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جنات اپنی جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، ان کی ہر بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو عامل ہوتا ہے اسے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ مجھے فلاں نے بھیجا ہے، میں اس کے قبضے میں ہوں، میں اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اگر میں جاؤں گا تو وہ مجھے مار دے گا، یا تو مجھے اس سے آزاد کروائیں پھر میں اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ تو اس کی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اس کی مطلب قرآن و سنت سے یا حدیث سے کہاں پر وہ ملتی ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تصدیق شدہ ہے؟ قرآن پاک میں سورہ جن ایک پوری سورت جنات کے نام سے موجود ہے۔ جنات کا وجود ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور انسانوں ہی کی طرح ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارا اگر کوئی ملازم ہے ہمارے قبضے میں ہے تو ہم اس سے جو مرضی کام لیں وہ کرے گا، وہ ہمارا پابند ہے۔ اسی طرح کسی جادوگر کے یہ قبضے میں آ جاتے ہیں تو وہ ان سے کام لیتا ہے۔ ہم اپنے اسلام کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ آزاد شدہ مخلوق کو اپنے کنٹرول میں کریں۔ نہیں، اب آپ نے جس طرح ملازمین کی مثال دی، ہم اپنے ملازمین کو پیمنٹ کرتے ہیں، ان کو سیلریز دیتے ہیں اور وہ ہمارے اکارڈنگلی کام کرتے ہیں، ان کو اس کے بدلے میں کیا دیا جاتا ہے؟ ان کی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، چلے ہوتے ہیں، پڑھائیاں ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی بھی پڑھائی ہے آپ کریں گے تو اس کے موکلات ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے، آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی سورہ جن ہے اس کو 40 دن سنیں یا 60 دن سنیں اسپیسیفک پیریڈ میں، تو جنات جو ہیں وہ آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں یا آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت یہ اپنا اثر رکھتی ہے، لیکن میں آپ حضرات کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کبھی بھی اس چکر میں نہ پڑیے گا، ورنہ آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی، آپ کا گھر اجڑ جائے گا، آپ کے گھر سے غربت ختم نہیں ہوگی، معاشی طور پہ اور صحت کے حوالے سے آپ اتنے پریشان ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ مجھے موت آ جائے۔ جنات والے معاملے کی طرف مت آئیے گا کہ ان کو ہم نے قید کرنا ہے یا کسی پری کو قید کر کے اس سے کوئی ہم نے معاونت لینی ہے۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہو جائے تو عامل کی طرف رجوع کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے علاج کروا کے جان چھڑائیں۔ تو آپ جب جان چھڑواتے ہیں کسی شخص کی جنوں سے، چڑیلوں سے یا آسیب سے، تو آپ جلاتے ہیں انہیں؟ ہم مذاکرہ کرتے ہیں اس سے، اگر وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو ہم اس کو راستہ دے دیتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آؤ گے، اور اگر وہ باضد ہو جائے کہ نہیں میں اتنے عرصے سے اس کے ساتھ ہوں، میری دوستی اس کے ساتھ ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا، وہ باضد ہو جائے تو ہم پھر قرآنی آیات پڑھ کے اس کو جلا دیتے ہیں۔ مطلب ایک بندہ جو بنا ہی آگ سے ہے، جنات جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں، تو جب ان کو جلا دیا جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے یا وہ منتقل ہو جاتے ہیں کہیں پر؟ جب ان کو جلایا جاتا ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ آگ سے آگ کو جلایا جا سکتا ہے، جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، تو یہ ختم ہو جاتے ہیں قرآنی آیات کے۔ تو یہ جو جنات وغیرہ ہیں، یہ جب عاشق ہوتے ہیں کسی عورت پر یا مرد پر، عاشق تو وہ ہوتا ہے جو پیار کرتا ہے، جس کے اوپر بھی مطلب اس کا سایہ ہو، تو یہ پھر اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں ایکچولی؟ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر کوئی جن کسی لڑکی پہ عاشق ہو گیا ہے نا، تو اس طرح کے بے شمار کیسز ہمارے پاس آئے ہیں کہ وہ جن اس لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، اگر شادی ہو جائے تو میاں بیوی کو ملنے نہیں دیتا، اگر ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیں تو ایک دوسرے سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور طلاق ہو جاتی ہے۔ اور اگر چڑیل یا کوئی پری وغیرہ کسی مرد پر عاشق ہو جائے؟ اس طرح کے بھی بے شمار کیسز ہیں۔ اگر کوئی چڑیل پری کسی مرد کے اوپر حاضر ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ زیادہ تر کن جگہوں پر رہتے ہیں؟ پاک جگہوں پر، گندگی پر؟ ہم نے یہ بھی سنا ہے جی وہ فلاں درخت تھا بہت پرانا، 200 سال پرانا، 50 سال پرانا، اس پر آسیب کا سایہ ہے، اس کے نیچے جو ہے کوئی شخص سویا ہوا تھا رات کو تو اس کا انتقال ہو گیا، تو مطلب ان کا مسکن کیا ہوتا ہے، کہاں رہتے ہیں؟ یہ ویرانوں میں رہتے ہیں، جنگلات میں رہتے ہیں اور گندگی کی جگہ پہ رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث،
یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں. لیکن آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ان میں کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, نیک جنات بھی ہوتے ہیں, تو وہ ان لوگوں کا مسکن کہاں ہوتا ہے؟ رہتے ویرانوں جنگلات میں ہی ہیں, ہماری آبادی میں بھی رہتے ہیں. تو جو نیک ہوتے ہیں وہ اپنی ترتیب کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ہاں اگر ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو پھر وہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں, ورنہ وہ کسی کو نہیں چھیڑتے. عام طور پر اگر ہماری کوئی آڈینس دیکھ رہی ہے تو کس طریقے سے وہ اپنا سیلف انالیسس کر سکتا ہے کہ اس پر کوئی اس طرح کی کسی چیز کا اثر ہے؟ کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ ایک ہے جادو اور ایک ہے جنات. اگر جنات کسی مریض کے اوپر آئیں گے تو اسے دورے پڑنے شروع ہو جائیں گے. اچھا خاصا بیٹھا ہے, اچانک سے بے ہوش ہونا شروع ہو جائے گا اور ایسا بولنا شروع کر دے گا جیسے عام طور پہ نشے کی حالت میں بندہ بولتا ہے. کوئی بات کا جوڑ توڑ ہی نہیں ہوتا. آواز اس کی بدل جاتی ہے, آنکھیں اس کی پھڑپھڑانا شروع کر جاتی ہیں, ہاتھ پاؤں اس کے مڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں جنات کے مریض کی. تو آپ ان سب کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم قرآنی آیات سے ہی علاج کرتے ہیں. جادو تو برحق ہے, لیکن یہ جس طریقے سے جنات کا اور آسیب کا اور پریوں کا, چڑیلوں کا بتا رہے ہیں, یہ قرآن و سنت سے علاج کرتے ہیں, اور قرآن سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے اس پوری کائنات میں. مفتی صاحب کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ کچھ لوگ جو ہیں گھریلو ناچاکیاں جو ہوتی ہیں اس میں نند اپنی بھابھی کے خلاف, بھابھی اپنی ساس کے خلاف, پھر ان پر کالے جادو کروائے جاتے ہیں. پھر ہم نے اپنے معاشرے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ سوئیاں جو ہیں وہ ان کے پتلوں میں جو ہے وہ گھسیڑ دی جاتی ہیں, پھر ان کو کسی قبرستان کے اندر مدفن کر دیا جاتا ہے. آپ کے گھروں سے بیڈ کے نیچے سے آپ کو تعویذات مل رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو یہ کفریہ معاملات کرتے ہیں یہ نام نہاد مسلمز بھی, تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور اس طرح کے جو عامل ہیں, جو مطلب میں ان کے لیے ورڈ یوز کروں گا, یہ 2 نمبر لوگ ہیں جو اپنے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کسی سے کوئی پیسے چند بٹورنے کے لیے ان کا بھی ایمان خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس کیسز آتے ہیں. گھر کے اندر جو ہے بہو ساس پہ, ساس بہو پہ, اور بیوی خامد پہ, اور خامد جو ہے کسی دوسرے پہ. اس طرح کے یہ کیسز چل رہے ہیں, ایک دوسرے پہ کروا رہے ہیں. جادو جو ہوتا ہے یہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. عملیات و وظائف جو ہوتے ہیں یہ اپنا جائز مقصد حاصل کرنے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے یا کسی کے دوسرے کے فائدے کے لیے کیے جانے والے جو ہوتے ہیں یہ اعمال و وظائف ہوتے ہیں. ان کو کرنا جائز ہے اور یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں. ہاں اگر گھر کے اندر گھریلو معاملات ہو گئے ہیں, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, تو قرآن ہمارے پاس موجود ہے. قرآن پاک پڑھ کے دم کیا جائے اور قرآن پاک پڑھ کے اصالِ ثواب کیا جائے, اس سے محبتیں پیدا. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا بہت سے درختوں پر بھی یہ پتلے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کسی کے نام کے لگائے ہوتے ہیں, اور قبرستان میں کچھ عامل جو ہیں وہ جا کر چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ جادوگر لوگ ہوتے ہیں. قبرستان میں ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ قبرستان میں ان کا کام ہوتا ہے شیطانی قوتوں, وہاں ہمزاد ہوتے ہیں, وہاں جنات ہوتے ہیں, ان سے یہ اپنی مدد لیتے ہیں. جب آپ یہ جنات وغیرہ نکالتے ہیں تو آپ مارتے بھی ہیں؟ کس کو؟ مریض کو. اللہ معاف کرے, مریض کو کیوں مارنا ہے؟ جنات نکال تو مریض پہ ہی تو حاضری ہوتی ہے. ہم نے تو یہ دیکھا عامل مار رہے ہوتے ہیں ان کو, وہ پیچھے جو ہے ان کو لاشیں ڈال دیتے ہیں, وہ نیل پڑ جاتے ہیں انہیں. ہم نے سینکڑوں مریضوں سے جنات نکالے ہیں, آج تک کسی مریض کو ہم نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جنات راستہ لیتے ہیں یا ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں. جب وہ اگر چلے جاتے ہیں جنات وہاں سے تو پھر ان کے کو تعویذات آپ لے کر قبرستان میں بھی جاتے ہیں, کو مدفن کرتے ہیں, کچھ اس طرح کی جگہوں پر بھی. کیوں؟ وہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں, عامل کرتے ہیں سارے. اگر کوئی عامل آپ کو یہ کہنا کہ آپ کے اوپر تعویذ ہوئے ہیں اور فلاں جگہ پہ دفن ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نکال لیں, یا میں ساتھ چلتا ہوں نکالنے کے لیے, تو بھائی یہ شعبدہ بازی ہے, یہ ڈرامہ بازی ہے, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے خود وہاں دبائے ہوتے ہیں. اور وہ جب سادہ لو انسان جاتے ہیں وہ نکالتے ہیں تو کہتے ہیں ہوئے پیر صاحب تو بڑے پہنچے نے, اینے پہنچے نے. انہوں نے ایسا کچھ نہیں ہوتا, انہوں نے خود ہی دبوائے ہوتے خود ہیں دبائے. تو یہ جو جتنے بھی عامل حضرات ہیں اس طرح کی 2 نمبریاں کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں جی آپ نے ایک بکرا دے کر آنا ہے کاٹ کر, پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا نہیں, ان کا اپنا ہی بندہ بکرا لے جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایسے بھی ہوتا ہے. آپ نے کہاں سے جنات نکالے ہیں, کہاں پر آپ گئے ہیں؟
کہاں سے لوگ آتے ہیں جن کے آپ نے جنات نکالے ہوں؟ الحمدللہ ہم نے پورے پاکستان میں ہی، سندھ، سرحد، بلوچستان، اس کے علاوہ دبئی، بحرین، بہت سے ممالک میں ہم گئے ہیں الحمدللہ جادو جنات کے علاج کے لیے اور قرآن و سنت کی میرے بھی جن کھٹ سے میں کبھی کبھی فنی انٹرویو کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، میں ادھر ادھر چلا جاتا ہوں، میرے بھی جن نکال دیں۔ آپ کے جنات آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اگر ہم نے نکال دیا نا تو آپ کی زندگی بے ذوق ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، ان سے لائٹر نوٹ پر آخر میں نے گفتگو بھی کی ہے۔ اگر آپ کے اس طرح کے کوئی مسائل ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان، ان کے ساتھ ایک پوری سیریز بنائیں گے اور جنات، چڑیلیں اور پریاں، ان سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے مائنڈ میں کوشچنز ہیں وہ میں کوشش کروں گا مفتی صاحب کے آگے رکھوں۔ اللہ حافظ۔